हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे पॉपुलर होना हर सब कुछ। मुझे कितने लाइक्स मिले, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मुझे कितने रीट्वीट्स हुए, मेरी वीडियो कितनी वायरल हुई, सिर्फ ये मैटर करता है। वो सच है, वो नहीं है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मैंने झूठ बोला, मेरे वीडियो के ऊपर यूट्यूब पे कुछ और लिखा है और अंदर जब उसे कोई देखता है तो उसमें वो बात ही नहीं है। सो बट इट डजेंट मैटर, सच हैज़ बीन सैक्रिफाइस्ड। अगर ये पॉपुलरिज्म ही दुनिया में रहती तो आज तक दुनिया फ्लैट ही होती, गोल ना होती, मगर किसी ने वो सच बोलना था। मेरा नाम आशिर अजीम है। गंदी आदत है सच बोलने की, इसलिए हमेशा मार भी खाइए। मैं सच बोलूँगा, भले कड़वा हो, भले अनपॉपुलर हो। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आजकल जब आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया का सिनेरियो देखते हैं तो आपको हर चीज़ पे, यूट्यूब पे और हर तरफ एक बहुत ऊंची आवाज़ आ रही है इनकलाब की, और हर शख्स इनकलाबी बना हुआ है। लोगों को बुला रहे हैं कि आप उठें, आप चलें, आप निकलें, आप ये कर दें, आप वो कर दें, और आप एक इनकलाब ले आएं। ये इनकलाब क्या है और इनकलाब क्या होता है? अगर आप गूगल करें तो रेवोल्यूशन का वर्ड, इनकलाब का लफ्ज़ आपको बताता है कि रेवोल्यूशन कहते हैं जब आप एक सिस्टम को तब्दील करते हैं किसी दूसरे सिस्टम के लिए, और आप ये रैपिडली और वायलेंटली करते हैं। सो मकसद सिस्टम की तब्दीली है और उसकी डिवाइस सडन वायलेंस है। अब इसमें जो सबसे एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो इनकलाबी हजरात आपको नज़र आ रहे हैं, जो सबसे ऊंची ऊंची आवाज़ें हैं इनकलाब की, जब आप अगर इनमें से किसी एक को भी रोकें और कहें कि भाई एक मिनट ठहरिए, आप वायलेंस और एक सडन फोर्स से सिस्टम कोई तब्दीली तो चाह रहे हैं, आप जिस दिन इसमें कामयाब हो गए, और अल्लाह करे कि आप कामयाब हों क्योंकि हम सब चाहते हैं कि सिस्टम तब्दील हो, तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि ये दूसरा सिस्टम क्या होगा? चलिए, आपको नहीं पता कि इस वक्त क्या सिस्टम है, अच्छा नहीं है, हमने मान लिया, लेकिन आप जो सिस्टम लेके आएंगे वो क्या होगा, हमें ये बता दीजिए, ताकि ज़ाहिर है जो ये वायलेंस होगी, जो कुछ तो खून होगा, जो और कोई रेवोल्यूशन आज तक ऐसी नहीं हुई जिसमें ना हुआ हो वायलेंस और इस तरह खून ना बहा हो। ये रेवोल्यूशन की डेफिनेशन में शामिल है। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लें, आप रशियन रेवोल्यूशन देख लें, आप चाइनीज़ रेवोल्यूशन देख लें, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डाइड। और तो इसमें पाकिस्तानी मरेंगे, पाकिस्तान का खून बहेगा, इसमें आपकी सोसाइटी, आपके गली मोहल्लों, आपके हर लेवल में वायलेंस आएगी। उसके नतीजे में चलें, हमने बर्दाश्त कर ली, कौम ने कुर्बानी दे दी, सिस्टम्स टूटे नए सिस्टम बनने के लिए, तो क्या हमें ये बता सकते हैं आप कि ये नया सिस्टम क्या होगा? इसके बाद पुलिस कैसे चल रही होगी, इंतज़ामिया कैसे चल रही होगी, अदालती निज़ाम क्या होगा, आपकी ट्रेड की पॉलिसी क्या होगी, आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होगी, आपकी डिफेंस पॉलिसी क्या होगी? क्या आप ये कुछ चीज़ें हमें बता सकते हैं? तो आपको शौक लगेगा कि इनमें से जितनी बड़ी आवाज़ है इनकलाब की, उतना उसको कुछ पता नहीं है कि इस इनकलाब के नतीजे में वो लगाएगा क्या। तो अगर इनकलाब की डेफिनेशन में सिस्टम की तब्दीली थ्रू वायलेंस है और आपको सिस्टम का पता ही कुछ नहीं, ना ये पता है कि आप कहाँ खड़े हैं, ना ये पता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो फिर पीछे सिर्फ वायलेंस बचता है। क्या हम एक ऐसे इनकलाब के लिए तैयार हैं, या हम उसका हिस्सा बने जिसमें पीछे सिर्फ वायलेंस बचता हो और सिस्टम क्या आना है वो किसी को कुछ पता ना हो?
کیا ایسے انقلاب سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا ایسے انقلاب سے ان تمام ینگسٹرز کو جو اپنی زندگیاں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اینڈ لیجٹیمیٹلی تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور لیجٹیمیٹلی اس سسٹم کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، کیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا اس انقلاب کا حصہ بن کے آپ اپنا نقصان کریں گے یا اپنا فائدہ کریں گے؟ یہ تھوڑا سا انالیسز آج میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سسٹم کی تبدیلی کے دیوانے تو میرے جیسے لوگ ہیں۔ ہم چاہے آپ دھواں لے لیں، چاہے آپ مالک لے لیں، چاہے آپ میرا سول سروسز کا کیریئر لے لیں، کسٹمز ریفارمز لے لیں، سسٹم کیا ہونا چاہیے، سسٹم کیوں ٹوٹنا ضروری ہے اور یہ والا جو چل رہا ہے، اور کیوں نیا سسٹم بنانا ضروری ہے، ہمارے ملک کے بچے اتنے تعلیم کے بغیر کیوں ہیں، یہ ننگے پاؤں ننگے سر بھوکے، جن کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ جن کا رزق محفوظ ہے، جن کی نہ زندگیاں محفوظ ہیں، کیا ممالک اس طرح چل سکتے ہیں؟ کیا ایک آدمی میز کے اوپر بیٹھ کے کھاتا ہے اور اس کے بچے میز کے اوپر بیٹھ کے کھاتے ہیں اور اس کا ملازم وہاں نیچے بیٹھا ہوتا ہے یا سردی میں باہر بیٹھا ہوتا ہے، جس کی آپ روز تصویریں دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی، کیا یہ سوسائٹی اس طرح ٹھیک جا رہی ہے؟ کیا اس میں جو وائلنس ہے، جو سیالکوٹ کے واقعات ہوئے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، جو مشال خان کے واقعات ہوئے ہیں، یہ ملک جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے اس میں سسٹم کی تبدیلی ضروری ہے، اور میرے جیسے لوگ بہت عرصے سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں، لیکن میرے جیسے لوگ کبھی وائلنس پروپیگیٹ نہیں کرتے آئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب سسٹم تبدیل کیجئے، آئیے ملیں بیٹھیں سسٹم تبدیل کریں، لیکن وائلنس کبھی نہیں کہی۔ ہم نے کہا جی یہ سسٹم سمجھتے ہیں، لاجیکلی بات کرتے ہیں کہ اس سسٹم میں یہ کیا ڈیفیکٹ ہے، اور آئیے ایک نیا سسٹم بناتے ہیں، اور لاجیکلی بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر کے ایک نیا سسٹم بناتے ہیں کہ ہمیں اس سسٹم پہ جانا ہے۔ ایز اے قوم ہم اپنی یہ ویژن طے کرتے ہیں کہ ہم نے اس سسٹم پہ جانا ہے، ہم سب اس کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، اور ہم پہلے یہ نیا سسٹم بناتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم کچھ توڑیں، تاکہ اس ٹرانزیشن میں وائلنس نہ ہو، ہمارے لوگوں کا خون نہ بہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یہ ٹریفک لائٹ، میں غصے میں ہوں اور موب نکلا اور اس نے ٹریفک لائٹیں توڑ دیں۔ اس ٹریفک لائٹ کو ریپلیس کون کرے گا؟ اس کی جگہ اب کیا لگے گا؟ اور کیا آپ کے اس ایجیٹیشن کے بعد یہ ملک بہتر ہوا یا نہیں ہوا، یا آپ نے صرف توڑ پھوڑ کر کے واپس چلے گئے؟ اینڈ یو ایکچولی میڈ تھنگس ورس۔ سو دس از اے کانسیپٹ دیٹ I wish to talk about and try to identify the players جو اس وقت اس میں انوالو ہیں، and try to identify کہ اس میں ہمارے پاس solutions اس وقت کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ایک کونے سے شروع کرتے ہیں۔ سبھاش گھائی کی ایک فلم ہے تال، اور تال میں کی اوپننگ مجھے بہت پسند ہے۔ اس کی اوپننگ میں ایک ڈائلاگ لکھا آتا ہے، اور وہ کہتا ہے Do not fall in love, rise in love. Because if you fall in love, you've missed that point. When you want to say change systems of a country, so it is a relationship of love. It's not a relationship of hatred. دیکھیے، آپ کی زندگی کے ساتھ ریلیشنشپس دو طرح کی ہو سکتی ہیں، relationships based out of love and relationships based out of hatred. ایک ریلیشنشپ ایسی ہوتی ہے جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس معاشرے میں میں رہتا ہوں یہ معاشرہ بہتر ہو، بھلے میری گردن کٹ جائے، مجھے کچھ ذاتی طور پہ ریٹرن نہیں چاہیے، مجھے کوئی اقتدار نہیں چاہیے، مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، مجھے کوئی چودھری نہیں بننا، میں ایک اچھے معاشرے میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں ٹریفک لائٹ پہ رکا ہوں تو لوگ ہنس رہے ہیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہوں، ایکوالٹی سوسائٹی میں نظر آئے، صاف ہوا ہو، صاف پانی ہو، سب لوگ خوش ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ ان اٹ سیلف میرا ریٹرن ہے، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں میرا ریٹرن ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور اس کے لیے مجھے جو مرضی دینا پڑے میں وہ دینے کو تیار ہوں، مجھے ان ریٹرن صرف یہ فیلنگ چاہیے۔ اور ایک ریلیشن شپ آپ کی زندگی سے اس طرح کی ہو سکتی ہے جو کہ ہیٹریڈ بیسڈ،
یہ ریلیشنشپس ہوتی ہیں کمپٹیشنز کی، یہ ریلیشنشپس ہوتی ہیں مقابلے کی صورت کی، جس میں ہم زندگی کو دو ٹیموں کی طرح دیکھتے ہیں، ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف کوئی اور ہے۔ اس میں جیتوں گا، میں اقتدار میں آؤں گا کیونکہ وہ ہارے گا، اس میں میری مرضی چلے گی کیونکہ اس کی مرضی ٹوٹے گی، اس میں اونچا ہوں گا اور میں اس کو نیچا دکھاؤں گا، اس میں میری جیت ہوگی اور دوسرے کی ہار ہوگی۔ لو کی ریلیشن شپس میں نہ کسی کی جیت ہوتی ہے نہ کسی کی ہار ہوتی ہے، یو آل ورک ٹوگیدر ٹو بلڈ سم تھنگ وچ از بیوٹیفل فار ایوری بڈی۔ اور جو ہیٹریڈ کی ریلیشن شپس ہوتی ہیں اس میں صرف کمپٹیشن ہوتی ہے، آپ اپنی ذات تک سوچ رہے ہوتے ہیں، اب میرا کیا فائدہ ہوگا اور دوسرے کا میں کیسے نقصان کروں گا۔ انفارچونیٹلی جو صورتحال مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے وہ ریلیشن شپ آف لو نہیں ہے، وہ ریلیشن شپ آف ہیٹریڈ ہے زندگی سے۔ اور میں نے یہ ہر چیز میں جنرلی آبزرو کر رہا ہوں، پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی ٹو اے لارج ایکسٹینٹ، بٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ ہم اپنی ہر ریلیشن شپ کو ہیٹریڈ کی ٹرمز میں وزن کرتے ہیں اس کا، وہ ایسے کہ مجھے اپنے ملک سے اتنی محبت ہے جتنی میں کسی دوسرے کو گالیاں دوں گا، جتنا میں افغانی کے خلاف بولوں گا، جتنا میں انڈین کے خلاف بولوں گا، جتنا میں ایران کو تباہ و برباد کر دوں گا، میں اتنا اچھا سچا پاکستانی ہوں۔ پاکستان سے پیار کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، کسی دوسرے کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان کے کام ہیں، انہیں کرنے دیجئے۔ آپ کا کام اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بہتر کرنا، بنانا ہے۔ کیا آپ نے یہ آج تک ایک سیکنڈ بھی کرنے کا سوچا یا صرف دوسرے کو توڑنے کا سوچا؟ اب ہر چیز میں مجھے اپنے مذہب سے اتنا زیادہ پیار ہے جتنا میں دوسرے کو گالیاں دیتا ہوں۔ فلانا کافر ہے، فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے، اس لیے مجھے اپنے مذہب سے پیار ہے۔ جو آپ کے مذہب نے آپ کو کہا ہے وہ آپ نے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کیا، سوائے دوسروں کو گالیاں دینے کے۔ زندگی کی ریلیشن شپس آپ کی ہیٹریڈ بیسڈ ریلیشن شپس ہو سکتی ہیں یا لو بیسڈ ریلیشن شپس ہو سکتی ہیں، اور جسے ہم ریولوشن کہتے ہیں، وہ سسٹم بلڈ کرنا تھرو دا پروسیس آف وائلنس، وہ بھی جسٹیفائی ہو سکتا ہے، بٹ آپ کو اس میں بلڈ کرنے کا کمپوننٹ بڑا ہے۔ آپ کو بلڈ کرنے کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بلڈ کرنے جا رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی اس میں بلڈ کرنے کا کوئی کانسیپٹ مجھے نظر نہیں آ رہا، صرف توڑنے کا کانسیپٹ، ہیٹریڈ اور وائلنس نظر آ رہی ہے۔ سسٹم ایسے تبدیل نہیں ہوتے۔ میری اس میں ہمیں یقیناً آج پاکستان میں ریولوشن کی ضرورت ہے، ریپڈلی، ایون تھرو وائلنس۔ لو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں وائلنس نہیں ہوگا۔ اپنے آبجیکٹ آف لو کو بچانے کے لیے آپ اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں وداؤٹ اینی ریٹرن۔ اچھا، یہ جو وداؤٹ اینی ریٹرن کا کانسیپٹ ہے نا، یہ بہت سے لوگوں کو انفارچونیٹلی آج کل سمجھ نہیں آتا۔ ہر شخص یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسمارٹ وہ ہے جس کو فائدہ کتنا ہے، اس میں مجھے کیا فائدہ، دیکھیں اس کو تو یہ پیسے مجھے کتنے پیسے ملیں گے اس سے، مجھے کتنا اقتدار ملے گا اس سے، مجھے کتنی پاور ملے گی اس سے۔ It's not about you. A relationship of love is about giving. It's not about taking. So, the sentiment has to be exactly the opposite. میں زندگی کو کیا دے سکتا ہوں بجائے اس کے کہ میں زندگی سے کیا لے رہا ہوں۔ That's a relationship of hatred. The relationship of love is کہ میں زندگی کو کیا دے سکتا ہوں، اور یقین کیجئے کہ یہ والا ہاتھ جو دیتا ہے وہ اس ہاتھ سے جو آگے پھیلا ہوتا ہے یا جو ریسیو کر رہا ہوتا ہے، یہ والا ہاتھ سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ You should be happy کہ what can I give to life rather than what can I take from life. The relationship of love does not need anybody to reciprocate that. It's a feeling that you enjoy yourself. It is something you did for yourself. میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ پسند ہے۔ میں اپنے ارد گرد ہنستے مسکراتے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے اس میں میرا نقصان ہو۔ یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میری مرضی میں کر رہا ہوں۔
These are the people who answer only to themselves. وہ یہ کام کسی جنت کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، کسی دوزخ کے خوف سے نہیں کر رہے ہوتے، کچھ لینے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، کوئی اقتدار کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، کسی پاور، کسی پیسے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. So, please, for your own sake, be a little careful about what you are becoming and who are you following. کیونکہ آپ زندگی میں جس قسم کے لوگوں کو فالو کریں گے آپ ویسے بن جائیں گے، اور جیسی اوپر سے لیڈرشپ آ رہی ہوگی نیچے لوگ ویسے ہی ہو جائیں گے، اور اس سے آپ کی لائف پہ فرق پڑے گا. لیڈر تو آپ کو بنا کے اپنا فائدہ لے کے چلا جائے گا. The masses at the end, they are the ones that always suffer. So, it is you who has to be careful. It's your life that matters. آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں، اینیکڈوٹ، تاکہ آپ کو یہ ایک چھوٹے سے کانسیپٹ سے یہ لارجر پکچر ذرا کلیئر ہو، اور اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں کہ اس کے پاسبل سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں. ارلی 90s 92 میں I think 92 93 میں اپنے آفس سے نکل رہا ہوں اور گھر جا رہا ہوں سریاب روڈ پہ. اس وقت آفس کو 2:30 بجے بند ہو جاتا تھا. ہمارا وائرلیس آپریٹر ہے مشال خان، تو میری گاڑی میں وائرلیس چلنی شروع ہوتی ہے. یہ وہ دور ہے، اس وقت سیل فونز نہیں تھے، یہ وہ دور ہے، اس وقت ونڈوز بھی نہیں تھی. سو جو آپ کے پرسنل کمپیوٹرز ہوتے تھے وہ ایمسٹرڈ ہوتا تھا، یا BBC کا پہلا کمپیوٹر آیا تھا جو میرے پاس تھا، جو پرسنل کمپیوٹر 32K BBC آتا تھا. اس کے بعد کوموڈور 64 آیا اور اس طرح کی چیزیں آنی شروع. سو یہ اس دور کی بات ہے. جب کسی وقت ٹیکنالوجی کی بات کریں گے، آئی تھنک اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ جو اگلے 10 سے 15 سال میں جو فیوچر آ رہا ہے، ہاؤ ول دیٹ امپیکٹ یور لائف. اینڈ فار دوز آف یو ہو آر آؤٹ دیئر ینگ ٹوڈے، آئی تھنک یو ریئلی نیڈ ٹو اسپینڈ سم ٹائم آن دیٹ، بٹ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ لیٹر. لیٹس ٹاک اباؤٹ ریولیوشنز فار ناؤ. سو I'm coming out of my office اور میں گھر جا رہا ہوں، اور سریاب روڈ پہ ہوں، اور میری وائرلیس بجتی ہے، اور ہمارا وائرلیس آپریٹر مشال خان ہے، وہ بڑا اسٹریسڈ اس کی آواز میں فیل کر رہا ہوں. تو مجھے کہتا ہے کہ سر ایک پرابلم ہے. میں نے کہا کیا ہے مشال؟ کہتا ہے سر جو ہائی وے ہے کوئٹہ سے ایران کے لیے، نشکی اور یہ دلمندین سارا جو ہائی وے، کہتا ہے سر یہ کوئی پچھلے 5 گھنٹے سے بند ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہماری گاڑیاں 2 ٹرک تھے، اور ہماری ایک گاڑی اس کو اسکارٹ کر کے کوئٹہ آ رہے تھے، اس کو ہائی وے پہ لوگوں نے روک لیا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں پورا ہائی وے بند ہے، اور 4-5 گھنٹے ہو چکے ہیں. اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں. ہوتا یہ ہے کہ کسٹمز کا ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں، یہاں پہ ہمارے ویئر ہاؤسز ہیں بڑے بڑے، اور پھر کسٹمز کی ڈفرینٹ فارمیشنز فرق جگہ پہ ہیں، جو کہ ایک نکنڈی میں ہے فرض کریں، اور ایک پسنی میں ہے، اور ایک گوادر میں ہے، اور ایک تفتان میں ہے، اور اس طرح، اور ایک دالبندین میں نہیں ہے، نکنڈی میں. تو اس طرح ہماری فرق فارمیشنز ہیں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ویئر ہاؤسز ہیں. اب جو اسمگلنگ کا سامان ہم پکڑ رہے ہیں وہ جس ایریا میں پکڑا جا رہا ہے اس کے لوکل ویئر ہاؤس میں آ رہا ہے، اور پھر اس ویئر ہاؤس سے جب وہ بھر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کو ٹرکس میں ڈال کے ہمارا جو سینٹرل ویئر ہاؤس ہے کوئٹہ میں، یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں جہاں سے آکشنز ہوتی ہیں اور وہ سارے ہوتے ہیں. تو 2 ٹرک نکنڈی کے ویئر ہاؤس سے بھرے ہوئے سامان کے، کیونکہ وہ بھر گیا تھا، وہ کوئٹہ لائے جا رہے تھے. اور ایک ہماری گاڑی جس میں نارملی اس کی اسٹرینتھ 5 سپاہی ہوتے ہیں، اور ایک حوالدار ہوتا ہے، ایک ڈرائیور ہوتا ہے، اور ایک انسپیکٹر ہوتا ہے، وہ گاڑی اس کو لے کے، اور ان گاڑیوں میں نارملی VHF سیٹس وائرلیس کے لیے لگے ہوتے ہیں، وہ اس کو اسکارٹ کر کے کوئٹہ لا رہے ہیں. راستے میں اسمگلرز نے ان کو روک لیا. 10-15 آدمی ہوں گے، بندوقیں ہوں گی، انہوں نے انہیں روکا ہے، ہائی وے پورا بند کیا، اور ان سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ ٹرک ہم کسی طرح مال واپس چھین لیں. وہ ہمارا سٹاف ریزسٹ کر رہا ہے جو بھی، اس کے نتیجے میں ہائی وے بند ہے دونوں طرف سے. اور اس بات کو کوئی 5 گھنٹے اس لیے ہو چکے ہیں کیونکہ جس جگہ پر یہ ہے، بلوچستان از اے ویری واسٹ پلیس، جس جگہ پہ یہ ہے یہاں سے وائرلیس کمیونیکیشن VHF کی رینج کم ہوتی ہے، 30-40 مائلز لائن آف سائٹ پہ چل رہا ہوتا ہے. یہاں سے ہمارے تک کوئٹہ ہیڈ کوارٹر آواز ہی نہیں آ رہی، تو دیر از نو وے ہی کین کمیونیکیٹ. فونز ہیں نہیں، سیل فون ہوتے نہیں تھے.
تو اس نے کیا کیا ہے، یہ بیچارہ بس لڑ رہے ہیں سپاہی، جو بھی کر سکتے تھے اسے پروٹیکٹ کرنے کی اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہائی وے بلاک تک 1 کلومیٹر، عورتیں بچے بسیں سب پریشان. اتنے میں ہوا یہ ہے کہ ہماری کوئی ایک دوسری گشت کی گاڑی گھومتے گھومتے کہیں پہنچی ہے، تو اس نے وائرلیس پہ جو یہ کنٹینیوسلی چیخ رہا ہے، ڈرائیور کنٹینیوس کئی گھنٹوں سے کالیں کر رہا ہے، یہ دوسری گاڑی تک جب اس کی کہیں اس کی رینج میں آئی ہے تو اس نے اس کی آواز سن لی ہے. یہ پھر واپس دوڑا ہے اور ہیڈ کوارٹر کی رینج میں آیا، جس وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی انفراسٹرکچر، اور میں نے بڑی کوشش کی HF سیٹس لگائیں اور فلانا کریں، یہ کمیونیکیشن کے بغیر زندگی نہیں چلتی. خیر اب تو سیل فونز آ گئے. ان اینی کیس اس نے ہمارے ہیڈ کوارٹر کو کمیونیکیٹ کیا، اور اب ہیڈ کوارٹر کو پتہ چلا ہے جب آلریڈی 5 گھنٹے سے وہ گاڑی وہاں پھنسی ہوئی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ سر یہ ہو رہا ہے اور وہ بیچارے ادھر پھنسے میں ہیں، اب اس کا کیا کرنا ہے. اور اب تو ہر طرف کئی میل تک روڈ بھی بلاک ہے. اب اس کو ذرا پرسپیکٹو میں دیکھیں. rather than an operation, let's kind of zoom out and look at this concept. And let's actually go back in history and let's look at the concept of a state and nation and اس کی ریٹ اور نیشن کی یا اسٹیٹ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے حساب سے ذرا دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ ماجرا کیا اتنا چھوٹا سا ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر آپ چلے جائیں علاؤدین خلجی کے زمانے میں، آئی تھنک اٹ واز علاؤدین خلجی اور ون آف دی ادر رولرز،